अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले जो आज की एक बड़ी ख़बर है वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह गए और ये 2 हफ़्तों में 2 बड़ी मुलाकातें। इससे पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, फिर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है, उन्हें गुलदस्ता पेश किया और फिर उनकी मदद और हिमायत भी तलब कर ली गई है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन की जमातों बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों के साथ ज़्यादा नज़र आ रहे थे और जो उनका स्टांस था उस पर डटे हुए थे और हुकूमत की जानिब से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जानिब से ख़ास तौर पर कह लीजिए कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कोई ख़ास लिफ्ट मौजूद नहीं थी। लेकिन ये बैक टू बैक 2 बड़ी मुलाकातें हुईं और पूरा का पूरा जो तासुर है वो तब्दील हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इस वक्त ज़ाहिर है अपोजिशन जो एक प्रेशर बिल्टअप कर रही है वो जलसे जुलूसों या एहतजाज की शक्ल में या महंगाई या बिजली के बिलों की शक्ल में एक वो मामला है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जिनको नेगेट किया जाता रहा है लेकिन यकीनन उन पर काम चल रहा है और वो पार्लियामान में कोई अहम किस्म की कानून साजी है। अब ये मदद उस हवाले से है, माशी मामलात पर है, किस हवाले से है, लेकिन ख़्याल यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त में मौलाना फजल रहमान साहब को दोबारा याद करना, जो हुकूमत को कानून साजी करने का इरादा रखती है, गो कि वो मुश्तरका इजलास के हवाले से नहीं लेकिन अदरवाइज़ कुछ अहम कवानीन पास करने का इरादा हुकूमत रखती है, उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब से ये मुलाकातें की जा रही हैं। लेकिन बड़ी हद तक जहाँ पर कुर्बतें बढ़ रही थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जमीयत उलमा इस्लाम की, और ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि इस वक्त शायद मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन में रह कर ही कोई किरदार अदा करेंगे और शायद बेनिफिशरी नहीं रहेंगे जिस तरह वो माजी में तमाम तर हुकूमतों के रहे हैं। लेकिन अब ये तासुर ज़ाहिल हो रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब को दोबारा कुछ ना कुछ ऑफ़र किया जाए। ज़रदारी साहब की मुलाकात की ख़बर यहाँ तक निकली थी कि उनको KPK की गवर्नरशिप भी ऑफ़र की गई है उनकी जमात को, और अब आज वज़ीर आज़म साहब ने पस पर्दा क्या चीज़ ऑफ़र की होगी अब ये वक्त बताएगा और ये मामलात के सिमत में जाएंगे। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में आगाज़ में हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ जो इस वक्त बानी PTI हैं उनके हवाले से मुसलसल कल भी हमने बात की थी कि बयानात का सिलसिला कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता कि हुकूमत के वफाकी वज़रा 2-3 वज़रा कोई बयान जारी ना करें PTI को लेकर या बानी PTI को लेकर, और फिर पंजाब से वहाँ की वज़ीर इत्तलात कोई बयान जारी ना करें। तो हर रोज़ यकीनन कोई ना कोई बयानात हैं, लेकिन ये बात महदूद थी अब तक वज़रा तक। लेकिन आज नवाज़ शरीफ साहब खुलकर बोले और नवाज़ शरीफ साहब ने जो महंगाई के बिल हैं उनको कहा कि वो बिल्कुल अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन साथ साथ सारी की सारी ज़िम्मेदारी उन्होंने इमरान खान साहब पर डाली। उनका ये मानना है कि ये जो भी महंगाई का तूफ़ान है, इस वक्त जो बिजली के बिलों की सूरत हाल है, इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी 3.5 साल की हुकूमत है जिसने मुल्क को इस तरफ धकेल दिया कि आज अवाम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सवालात यकीनन इस हुकूमत पर भी खड़े होते हैं। उनमें इंतहाई अहम कि IPPs के मामले को हुकूमत क्यों नहीं रिजॉल्व कर रही, जो चीज़ें उनके अपने बस में हैं उनको क्यों नहीं अब भी ठीक किया जा रहा, और ये इल्ज़ाम सिर्फ दे देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या ये बिल्कुल एक जायज़ बात है, और कब तक वो ये तमाम तर बोझ माजी पर डालेंगे जब उनकी अपनी जमात की हुकूमत इस वक्त मुल्क में है, उनके अपने भाई अब वज़ीर आज़म हैं और दूसरा टेन्योर बतौर वज़ीर आज़म वो सर्व कर रहे हैं, उनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब हैं। अब इट्स टाइम टू डिलीवर फॉर देम कि वो आवाम को कुछ रिलीफ़ देने की तरफ जाएँ। गो कि उन्होंने ऐलान किया एक रिलीफ़ का, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब तक जो बिल आए हैं उनमें तो उनको वो रिलीफ़ नहीं मिला। बहरहाल आने वाले दिनों में वो देखा जाएगा, लेकिन उन पर बहुत सारे सवालात हैं और अब डिलीवर करने का टाइम है। अब ब्लेम गेम मेरे ख्याल से ना आवाम सुनने को तैयार है, ना नवाज़ शरीफ साहब को अब ये बयानियाँ सेल करना चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब मुसलसल यही बात करते हैं और वो कहते हैं कि जब उनको निकाला गया था तो तब से ये मामला डिरेल हुए थे और उसके बाद ये जो गाड़ी है ये पटड़ी पर सही तरह से आ ही नहीं पाई। लेकिन अब इससे आगे हमने बढ़ना है, आगे चलना है।
آگے کیا ہے یہ بہرحال ایک بڑا اور اہم سوال ہے. میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں تفصیل سے ان موضوعات کا احاطہ ہم کریں. گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, پاکستان مسلم نون کے رہنما. ویلکم کہوں گا شازیہ سمرو صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما, ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں, اور احمد اویس صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سینیٹر صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے کیا کہیے کہ پہلے کوئی لفٹ نہیں مولانا صاحب کے لیے, اور اب کیا ضرورت پڑی تو مولانا صاحب کے پاس چلے گئے؟ پہلے صدر پاکستان جاتے ہیں, پھر وزیر اعظم پاکستان جاتے ہیں, اب تو کوئی میرے خیال سے گنجائش بھی نہیں رہتی کہ مولانا صاحب آپ کی باتیں نہ مانیں. دو ملک کی بڑی شخصیات خود چل کے ان کی رہائش گاہ پر جب جائیں اور پھولوں کے گلدستے پیش کریں, تو یہ کس سمت میں جا رہے ہیں, اور پس پردہ کیا چیزیں ہیں اگر کچھ بتانا چاہیں؟ بہت شکریہ جی. مولانا صاحب کے بارے میں آپ نے کبھی ہماری جماعت کے کسی بھی جو بھی ہم ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں یا کسی اور شخص سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی جو ان کی شان یا ان کے مرتبے میں کمی کرے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان سے بہت اچھا تعلق ہے اور ہمیشہ ان کو عزت اور تقریب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ سیاست میں اس طرح سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں, وہ ان کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے یا واٹ ایور, یا نہیں چلنا چاہ رہے تھے. لیکن پرسوں زین قریشی صاحب نے ایک بیان دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے نے, جو مرکزی ایم این اے ابھی پہلے میرے ساتھ پنجاب میں تھے, ایم پی بھی تھے, کہ مولانا صاحب ہم سے 2 سینٹ کی سیٹیں مانگ رہے اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو اس پہ انہوں نے نیگیٹ کیا اور اس کو انہوں نے مائنڈ بھی کیا. یہ جو ہماری ملاقاتیں مولانا صاحب سے بڑا درینہ ایک تعلق ہے, بلکہ صدر محترم زرداری صاحب نے تو ان کو صدارتی بندوق دی ہے تحفے میں نا, اور ہم پھر پھول لے کے گئے ہیں. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ آپ کی بات درست ہے کہ ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں, اور ہمیں امید ہے بہت حد تک کہ وہ ڈیفینیٹ ہمارے ساتھ ہیں. آج تک ہم نے کبھی ان کی شان میں کوئی کسی قسم کی نیگیٹو بات نہیں کی. اور مولانا صاحب ایک ایک سیاستدان بھی اور بڑے باپ کے بیٹے ہیں مولانا مفتی محمود. تو اس حوالے سے ان کا جو ان کے ساتھ بالکل, چونکہ ان کی ساری جو تھی اپنے جدوجہد یا جنگ, وہ تو کے پی میں جو اپنا پی ٹی آئی کے خلاف تھی نا, وہ تو پھر سڈن کچھ حالات چینج ہوئے, کچھ چیزیں ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹ, شاید مجھے ان چیزوں کا نہ پتہ ہو. لیکن یہ ایک بڑا اچھا جیسچر ہے ان سے ملنا, ایون صدر پاکستان کا بھی اور محترم زرداری صاحب کا, اور پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا, کہ ایک طرح سے ہم اکٹھے بالکل چل رہے ہیں. ہم نے بالکل ان سے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, اور ہماری اس مشکل بات مین کہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں سارے قوم بھگت رہی ہے, بالکل مہنگائی ہے, ہم مانتے ہیں. نہیں, آپ کی باتیں سینیٹر صاحب بالکل اپنی جگہ پر آپ کی باتیں بجا ہیں. میں صرف فروری 8 الیکشن ہوا, آپ کی حکومت کا قیام ہوا, اس کے بعد اب یہ جا کے اگست میں یہ ملاقاتوں کا ہونا, اور اتنے مہینوں میں یہ کوشش نہ, آپ نے درست فرمایا کہ آپ کی پارٹی کا یا پیپلز پارٹی سے بھی کوئی مولانا صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرتا. لیکن یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے, جب ہم ہر طرف یہ بات سن رہے ہیں کہ آپ کچھ ایسے قوانین پاس کرانا چاہتے ہیں جو کہ بڑے کوئی خاص قسم کے نوعیت کے ہیں, ایسے میں یہ ملاقاتوں کا ہونا یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ جس طرف آپ مجھے کر رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں, وہ تو بات بالکل نہیں ہے. میں اوپن آپ کو کہہ رہا ہوں قاضی فائز صاحب کے بارے میں, میں جو بات آپ نے نہیں کرے میں سر کر دیتا ہوں. اور قاضی صاحب جتنا ہم جانتے ہیں کہ اگر ان کو کہا بھی جائے ایکسٹینشن لے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں آج آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. اور دوسرے ایسی بات بھی کوئی نہیں ہے, نہ کبھی یہ کیبنٹ میں بات ہوئی ہے, نہ کبھی کسی میٹنگ میں بات ہوئی ہے. یہ ایک دم سے ایک جو مجھے نہیں پتا یہ کون سا سوشل یا ان سوشل میڈیا ہے جنہوں نے ان باتوں کو پھیلا دیا اور معصوم ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. ایسی کوئی بات نہیں. قانون سازی ہوگی تو وہ سب کے سامنے آئے گی, وہ پارلیمنٹ میں بھی آئے گی, وہ سینٹ میں بھی آئے گی, اور سب کے سامنے آئے گی. لیکن کسی ججز کی یا کسی ایسی کوئی ایکسٹینشن کی بات یا کوئی ابھی تک کسی قسم کی کسی ایجنڈے پہ یہ بات نہیں ہے. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. محض یہ ایک اتفاق ہے کہ ٹائمنگ بھی وہی ہے جب یہ بازگشت ہے ان چیزوں کی, اور اسی وقت میں مولانا سے ملاقاتیں ہو رہی. یہ اتفاق ہی آپ قرار دیں گے؟ اتفاقات تو ہوتے رہتے, اتفاقات ہو نا, کہتے ہیں ایک دفعہ کا اتفاق ہے تو ہوتے رہتے سر, یہ تو کوئی بات نہیں. چلیں مان لیتے ہیں, یہ وقت تعین کرے گا اس کا. شازیہ سمرو صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ صرف اگر تو شہباز شریف صاحب مل رہے ہوتے تو ایک بات ہوتی, پہلے صدر پاکستان جاتے ہیں ملنے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور پھر اس کے فوراً بعد ایک ہفتے کے ٹائم میں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں بطور وزیر اعظم. تو یہ کوئی اب ایسا تاثر مل رہا ہے کہ کوئی آپ دونوں جماعتیں, کیونکہ اس وقت بے شک آپ کی جو پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے دیٹس بیکڈ بائی پاکستان پیپلز پارٹی, تو یہ کوئی آپ لوگوں کا ایک مشترکہ ایک کوئی وینچر تھا کہ مولانا صاحب کو اپنی طرف اب لے کے آیا جائے, یہ تاثر تو یہی ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جی,
زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے آگے آئے تھے جب پاکستان میں انتشار کی کنڈیشن تھی اور کسی کو کنفرم نہیں تھا کہ آگے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، جمہوریت قائم ہوگی یا کون حکومت کرے گا، کچھ پتہ نہیں تھا. یہ 2007 کی بات ہے. تو اب بھی تقریباً ایسے ہی انتشار والی کنڈیشن ہے. تو میرے خیال میں اس وقت میں اگر آصف علی زرداری صاحب آگے بڑھ کے مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پاکستان کے لیے یا پاکستان کی حالات کی بہتری کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اور اب اگر پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہیں تو اس کو ایک پازیٹیو کنڈیشن میں لینا چاہیے، نہ کہ اس کو نیگیٹو لیا جائے یا اس پہ کوئی ایک اور یہ بات بنائی جائے کہ کوئی ضروری کوئی لیجسلیشن ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے. دیکھیں پاکستان کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ سب پارٹیز کو مل کے بیٹھنا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ عوام کی بہتری، سیکیورٹی کنڈیشن اور اکنامیکل کنڈیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں الگ الگ اپنی جو 1.5 کی مسجد ہے وہ بنانے کے لیے صحیح نہیں ہے. ہم سب کو ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے. اور سیاستدان جو ہوتے ہیں ہمیشہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں اور مل کے بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ایک ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کے عوام کے لیے سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اور ہمیں یقین ہے کہ مولانا صاحب جتنے اچھے سیاستدان یا جتنے سینئر سیاستدان ہیں وہ اس بات پہ غور ضرور کریں گے اور کوئی پازیٹیو جواب ہی آئے گا ان کی طرف سے. میں نے تو پہلے کہہ دیا ڈیفینیٹلی جب ایک طرف صدارتی بندوق جائے گی، پھر گلدستے جائیں گے اور 2 بڑی شخصیات خود چل کے جائیں گی، تو مجھے تو پوری امید ہے کہ وہ پازیٹیو جواب دیں گے اور وہ دیتے رہے ہیں ماضی میں بھی اسی طرح. گفتگو سلسلہ جاری، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں احمد اویس صاحب سے جاننا چاہوں گا. احمد اویس صاحب، گو کہ آپ کا کوئی اتحاد نہیں ہے JUIF کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ، آپ کی اپنی ایک پالیٹکس ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن کم از کم یہ وہ وائسز تھیں جو آپ کے ساتھ تھیں الیکشنز کو لے کر 8 فروری کے باقی معاملات میں. مولانا فضل الرحمان ون آف دیم، محمود خان اچکزئی صاحب حالانکہ ماضی میں آپ کی بانی ان کے ناقد رہے ہیں، ان پر تنقید کرتے رہے ہیں، یہ آپ پر کرتے رہے ہیں، لیکن کم از کم اس سٹانس میں اکٹھے تھے. اب ایک بڑی قوت، ایک بڑی جماعت ایک ایگزسٹ کرتی ہے JUI. آپ کے خیال سے اگر وہ اب ان کا سوئچ ہوتا ہے اس طرف ٹورڈز گورنمنٹ تو یہ کوئی نقصان ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو اس بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے PTI نے عمران خان کا جو موقف ہے وہ ایک بڑا اصولی موقف ہے، اور وہ اصولی موقف کے اوپر میں یہ کہوں گا یا یوں سمجھیے کہ عمران خان کا کھڑا ہونا اس اصولی موقف پر بالکل ایسا ہی کہ he is fixed like a northern star. فکس ہے، کوئی ان کو ادھر ادھر نہیں کر رہا، کیونکہ اگر وہ ہٹیں گے تو مصلحت پرستی ہوگی، کھڑے ہیں تو اصول پرستی ہوگی، کیونکہ سچویشن ایسی ہے، بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس سچویشن سے اس وقت ملک گزر رہا ہے، حالات گزر رہے ہیں، یہ بڑی پریکیریس سی، بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اور یہاں پر کھڑے ہونا ایک پرنسپل سٹانس کے اوپر، اور اپنا سٹانس جو ہے وہ ایک پرنسپل بھی رکھنا اور اس سے ڈیویٹ نہ ہونا، یہ بڑا جگرے کا کام ہے، بڑی اسٹرانگ نروس کا کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ اگر سخت راستہ چن لیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ہمیں سب کو یہی دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے ثابت قدم رہیں اور استحکام کے ساتھ ان میں استقامت بھی ہو کہ یہ اس سچویشن سے، کیونکہ یہ اگر یہ ایک ایسی مارکارائی چل پڑی ہے کہ کامیاب ہوں گے تو پاکستان میں آئندہ کانسٹیٹیوشنل رول ہوگا، ناکام ہوں گے تو یہاں ڈسپوٹزم ہوگا. یہ ہے بریٹل پوائنٹ. اب یہ فیصلہ احمد اویس صاحب، کانسٹیٹیوشنل رول تو آپ تب، میں مانوں کہ آپ تب کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کریں جب آپ ڈائیلاگ کریں ان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ. جب آپ آغاز ہی اس انقلاب کا جو ہے وہ فوج سے بات کرنے سے کرتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشنل رول کی تو بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے. آپ کو بتاؤں 2 چیزیں. فوج سے اس لیے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سچویشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اسی نے یہ سارے جوڑ توڑ کیے، اسی نے یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے جو سیٹ اپ کیا
उसी ने 90 डेज के इलेक्शन को भी डिले करवाया, उसी ने इलेक्शन के रिगिंग में भी जो पीटीआई इसने किया है, जो आपको याद होगा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसमें डायरेक्टली मुलविस था, उनको प्रोटेक्शन भी तो एस्टेब्लिशमेंट ने दी। ये सारी अहमद अवैस साहब, एक बात कह लूँ प्लीज, एक चीज़, एक नुक्ता कह लूँ आपकी इजाज़त से। आप बहुत तजर्बाकार हैं, मेरे सीनियर हैं, लेकिन मुझे इस पर ज़रा अपनी राय का इजहार ज़रूर मेरे लिए कीजिएगा। आप नहीं समझते कि ये जो आप इस्टेब्लिशमेंट को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, इट्स द पॉलिटिकल पार्टीज़ टू बी ब्लेम्ड। आप लोग हमेशा उनकी तरफ देखते रहे तो उनको ये मौका मिलता रहा, जब आप लोग आपस में मिल बैठेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा एक बड़ा सादा सा एक मौक़िफ़ है। तो अब आज आप लोग डायलॉग करेंगे तो दे वॉन्ट बी एबल टू प्ले द रोल, लेकिन जब आप उन्हीं की तरफ देखेंगे हर चीज़ के लिए तो फिर दे विल बी कॉलिंग द शॉट्स। पहले तो जो आपने ये बात की है ना, मैं इसको फुल्ली एंडोर्स भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ, और ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में भी और उसके अलावा भी मैंने बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात की है और बड़ी खुल के बात की है कि हमें ये चाहिए, और पीटीआई भी उसके जो है वो स्टेप फॉरवर्ड करेगी, और हुकूमत को भी चाहिए, जैसे कैसे हुकूमत बनी आ गई उनको भी चाहिए, क्योंकि मैग्नेनिमिटी जो है ना वो हुकूमत को दिखानी होती है। इट इज़ ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर जिसको मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है। वो टीओआर बनाए और कहा और बैठ के बातचीत करते हैं। और उसमें एक चीज़ जो है मैंने बल्कि एक स्टेप और आगे लिया था मैं, क्योंकि आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी जी, कि एक पाकिस्तान के आइन को सामने रख के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम बिला तखसीस तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को और पार्टीज को बुलाया जाए इसके अंदर, और एक उसमें ग्रैंड डिबेट ओपन की जाए उसके ऊपर, और वो कितने दिन चलती रहे। ये नहीं कि वो एक घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा हर एक को बात करने का, जितना एग्जॉस्टिवली को बोलना चाहता है बोले। और उसमें एट द एंड ऑफ डे ये आपने एक कमिटमेंट करनी होगी, जितनी पार्टीज वहां मौजूद होंगी, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, कि हम पाकिस्तान के आइन के ऊपर कमिटमेंट करते हैं सब मिलकर कि हम जो कुछ माजी में हो चुका हेयर इन आफ्टर, हम किसी सूरत पाकिस्तान के आइन से ना मुनहरिफ होंगे, ना कोई एक क्लॉज को हम जो है रद्द करेंगे या डेविएट करेंगे उससे, ना किसी को होने देंगे। देखिए, आइन को सुप्रीम डॉक्यूमेंट बना के चलेंगे तो रूल ऑफ लॉ अपने आप पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हो जाएगा और मामला सीधे हो जाएंगे। सर ये अब अहमद अवैस साहब बनाइए ना अपने बानी जमात को इस बात के लिए, बाकी जमातें भी थोड़ा ये बात मैं जो आपसे कर रहा हूँ मैं उनसे ये डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं सुनते आपकी बात। ये देखिए ना, ये आके आप लोगों की परसेप्शन है। वो इसलिए दो बातें हुई कि जिस वक्त शहबाज शरीफ बात करते हैं ना तो उनकी मुनाफकत, सुने मेरी बात सुनिए जी जी, उनकी बात जो है सामने मुनाफकत से इसलिए आ जाती है कि एक सांस में वो कह रहे हैं कि जी हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, दूसरे सांस में वो कहते हैं कि जी इसके हमने फैसला कर लिया कि इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। ये कभी अभी आप बताइए कि ये इसको कहते हैं कि तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, कभी ऐसे भी कभी बातचीत हुई है? आपकी बात से मुत्तफिक, यहाँ पर आपकी बात से मुत्तफिक में आज के बयानात मेरे सामने जो पड़े हैं, मैं वो अभी नाजरीन के भी सामने रख देता हूँ कि बानी पीटीआई के साथ 9 वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते, एहसन इकबाल साहब ये बात फरमा रहे हैं। फिर दीगर मैं वो छोड़ें, वो बड़ा बिलो द बेल्ट हनीफ अब्बासी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि वो जेल में चले जाएं तो कोकेन और हीरोइन मिल जाएगी उनके सेल से। फिर ये कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि वो मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं पीटीआई के साथ। इट्स अ फैक्ट, ये बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन मेरा पॉइंट बहरहाल ये वो जमातें जवाब दें हैं, इस चीज़ का आप जवाब दें हैं, मेरा पॉइंट अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है कि जिस दिन आप लोग सियासी जमातें, मैं इस सारी सूरत हाल का इल्ज़ाम किसी को नहीं देता हूँ, मैं आप सियासी जमातों को देता हूँ सब की सब। जब आप लोग ये बात का तयन कर लेंगे कि आप लोगों ने मिल बैठना है और आप लोग मुत्तफिक हैं और आप लोग एक दूसरे को उसका ड्यू शेयर देंगे, कोई बीच में फरीक नहीं आ पाएगा, चाहकर भी नहीं आ पाएगा, लेकिन आपकी डिवाइड का फ़ायदा हमेशा उठाया जाता। मैं मुत्तफिक अहमद अवैस साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो ये जो डिज़ायर है, ये आपकी, ये मेरी, ये ख्वाहिश, ये इंतहाई ज़रूरी है और ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है ना उनके ऊपर भी हमें नजर तो रखनी पड़ेगी ना सर। वो बिल्कुल है। देखिए बात सुनिए,
یہ سارا سیٹ اپ جو آج بنا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ بتائیے پولیٹیکل پارٹیز نے سینٹ کے الیکشن کے لیے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. نون لیگ نے بھی کھڑے کیے, پیپل پارٹی نے بھی کھڑے کیے, اور آبویسلی جب الیکشن ہے تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو پریفرنس دیں گے جنہوں نے اپنا ٹائم دیا ہوا ہے, اپنی ایج کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگایا. لیکن کیا کیا, ایک آدمی پیراشوٹ سے اترتا ہے. آپ بالکل صحیح. احمد اویس صاحب مجھے اگر اجازت دیں, میں ذرا واپس جاؤں گا سینٹر صاحب کی جانب. آئی ہیو ٹو ایکولی ڈیوائڈ دا ٹائم. دیکھیے نا, آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھیں. جی اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. بالکل یہ دونوں چیزیں سامنے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے, جس طرح پاکستان کے آئین کے اوتھ میں, ان کا جو اوتھ ہے اس میں یہ مینشن ہے کہ آئی شل اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ آئی شل ناٹ انڈلج مائی سیلف ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. تو یہ اچھی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں اس کے اوپر ہی چلیں آپ, تاکہ آئین کی جو ہے سپریمیسی قائم ہو. رائٹ. احمد اویس صاحب پوائنٹ آ گیا سر. میں ذرا سینٹر صاحب کی جانب واپس جاؤں گا. ایک اور اہم ایشو ہے, اس پر بھی سینٹر صاحب یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے فرمائیے گا. وہ آپ کی جماعت کے بانی ہیں, قائد ہیں آپ لوگوں کے. کب تک یہ اب وہ پریس کانفرنسز میں مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے عمران خان صاحب کو یا ڈی ٹریک ہو؟ مطلب جو ہوا وہ ہسٹری ہے, وہ ایک اس پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اس سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اب میرا خیال ہے بنتا نہیں ہے. چند ماہ سے یہاں پر دوبارہ ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں, اس سے پہلے ان کے بھائی نے سرو کیا ایز پرائم منسٹر, اب دوبارہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. اب انہیں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, یوں ہم اب آپ کو ریلیف دینے جا رہے ہیں فیسز میں, چیزوں میں بہتری لا. آپ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی بات دوبارہ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو سننے میں اچھی لگتی ہوگی یہ بات اب بھی؟ آپ کی اجازت کے ساتھ احمد اویس صاحب وکالت میں مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں, لیکن بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ جو آپ نے بات کی تھی میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں, کوریبوریٹ کرتا ہوں ڈائلاگ کی. لیکن ہوا کیا کہ ان کے جو پیڈ سیکٹری ہیں 7.5 لاکھ تنخواہ دیتے ہیں یہ روف صاحب کو, انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی کہ ہم نے فوج سے مذاکرات کرنے ہیں. ہم نے نہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانا, نہ ایم کیو ایم سے ہاتھ ملانا. یہ دوبارہ بتائیے گا 7.5 لاکھ روپیہ تنخواہ پاکستان تحریک انصاف روف حسن صاحب؟ جی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ سیلری پہ ہے نا ان کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں وہ سیلری لیتے ہیں پی ٹی آئی سے. اچھا یہ بات ہم نے میرے نالج میں نہیں ہے, میرے لیے اٹس نیوز. آئی نہیں, نو اٹس ناٹ نیوز, آپ کے لیے ہو سکتی ہے لیکن اٹس ایکول نیوز فار می. یہ 100% ٹرو ہے جی, بالکل. کسی سے ان سے پوچھ لیں, کسی اور سے, کہ کیا وہ سیلری لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اچھا دوسرے نمبر پہ انہوں نے تو ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے. یہ جو کانسٹیٹیوشن جو آنریبل احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں, کیا اس کانسٹیٹیوشن میں یہ کسی جگہ پہ ہے کہ فوج سے مذاکرات کیے جائیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. دوسرا جو انہوں نے حوالہ دیا کہ اوتھ اٹھاتے ہیں, چلو ٹھیک ہے جی اوتھ اٹھاتے ہیں, تو کون ان کو کہتا تھا کہ یہ آپ ہمارے باپ ہیں, ہم آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. پھر یہ کرنل صاحب تھے لیاقت صاحب, ان کو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے قرآن کا پورا کرواتے تھے. اور پھر جو صاحب ابھی اندر ہے جن کا ٹرائل چل رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ. اور ان چیزوں کو احمد اویس صاحب کو بھی میرے لیے بڑے ہیں, ماننا پڑے گا. میں بڑے ادب سے ہمیشہ ان سے بات کرتا ہوں, یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پھر انہی لوگوں کو میر جعفر, میر صادق, ڈرٹی ہیری, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں. اور آج ہمیں اس بات کا تانا دینا, یہ بالکل بات بنتی نہیں ہے. میں اب بھی کہتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو کامن ایشوز ہیں, یا ابھی میری بہن فرما رہی تھی, کامنلٹی جو آ جاتی ہے چیزوں پہ, جو قوم کے ایشوز ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے کہ ہم مہنگائی کس طرح ختم کر سکتے ہیں, ہم لوڈ شیڈنگ کس طرح ختم کر سکتے ہیں. اب یہ تھوڑی سی بات آ جائے گا, پھر باری آ جائے گی کسی نہ کسی کی. آج ہم حکومت میں, کل کو اور آ جائے گا, لیکن اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے. جو آرٹیکل 95 ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا, اس کے تحت عدم اعتماد آیا تھا. اور ویسے بھی آئین میں یہ لکھا ہے کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی 5 سال. یہ نہیں لکھا کہ تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرے گی. جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی ہے سر, اس میں سمپل بات یہ ہے کہ 3 دفعہ ایک شخص یہ سینٹر صاحب پارلیمان اپنی مدت والی بات آپ نے ابھی بالکل یہ لنک ہو جاتی ہے بات میرے سوال سے جو میں نے کیا تھا, جب آپ نے کہا پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی. نون لیگ کی حکومت میں پارلیمان نے مدت پوری کی تھی, نون لیگ کی حکومت میں پارلیمان نے مدت پوری کی تھی. تو پھر نواز شریف صاحب کب تک یہ ہمیں سنائیں گے سارا معاملہ, کب اب وہ بہتری؟ میری سنیں, نہیں دیکھیں, بات اس لیے وہ کرتے ہیں کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس یہ ہیں کہ 2017-18 میں 2 روپے کی روٹی تھی, سونا 54,000 روپے کا تولا تھا, ڈالر 96 سے 104 تک تھا. اس کے بعد 42 ماہ میں کیا ہوا سوائے کٹے کٹیوں کے اور ایک مرغا 4 مرغیاں, اس کے علاوہ سر مشرف صاحب کے دور میں 60 روپے کا تھا ڈالر. سر چلے پھر پیچھے اور جاتے ہیں, یہ
آگے کا بتائیں. بالکل آپ کی بات درست ہے, آگے جائیں نا سر, بات درست ہے. ہم پیچھے میں کے چکر میں ہمیشہ ہم برباد ہوتے ہیں. میں سر بتاتا ہوں, اس لیے میاں جو فرما رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, کہ جو کچھ بھی ہے اس کے حوالے سے جب انہوں نے شوکت ترین صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا وہ وزیر خزانہ تھے, اور انہوں نے اپنا فون کیا محسن لغاری کو پنجاب میں, اور اپنا دوسرے جگڑا صاحب کو جو اپنا کے پی کے وزیر خزانہ تھے, کہ ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں کرنا, اور انہوں نے کہا ہم مائنز بچھا کر جا رہے ہیں, بارودی سرنگیں بچھا کر جا رہے ہیں. تو پھر جب معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ان سے ڈبل قیمت میں معاہدہ کرنا پڑا. اور یہ انٹرنیشنل ایک لا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کو سپورٹ نہیں کرتی, سگنیٹری نہیں ہوتی آپ کے ساتھ, آپ کا کوئی دوست ممالک بھی آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتا. بات اس لیے میاں نواز شریف صاحب یہ بات اس لیے کرتے ہیں, اسی لیے ابھی 44 ارب روپیہ نکال کر خزانے سے ادھر پنجاب کے فنڈ سے لوگوں کو دیا, اور اس کے بعد ان سارے لوگوں کو سولر پینل پر لے کر جائیں گے, اس کے بعد ان کو گھر بنا کر دیے جائیں گے. یہ عملی کام ہے. اس لیے میاں نواز شریف یہ بات کرتے ہیں کہ 3 دفعہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں ابھی پھر دوبارہ آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ جب ساری سیاسی پارٹیاں مل کے کامن ایشوز پہ بیٹھ جائیں گی تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ان معاملات میں مداخلت کر سکے. چلے, میری ایک بات آپ نے انڈورس کر دی, اور دوسرا آپ نے بتا دیا کہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں. اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اب ماضی کی باتیں کرنا چھوڑے, صرف مستقبل کی باتیں بتایا کریں, عوام کے ذہنوں میں گھر کر جائیں گی. ماضی یاد ہے سب کو, لیکن یہ بتائیں کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہو گیا ہے, اور وہ عملی طور پہ عوام کو نظر آئے گا تو ماضی سب سر بھول جائیں گے. بھول جاتے ہیں نواز شریف صاحب بھی, ان کو بھولنی چاہیے باتیں. گفتگو سلسلہ جاری, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں شازیہ سمرو صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس وقت جو یہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے, یہ بے شک پیپلز پارٹی عوام کو یہ آج کہے کہ وہ اس سب کا حصہ نہیں ہے, لیکن عوام آپ لوگوں کو ایک ہی مانتے ہیں, اور وہ مورد الزام آپ کو ساتھ ساتھ ٹھہرائیں گے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ابھی احمد صاحب نے بات کی تھی کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں پارلیمنٹ از سپریم, اور پارلیمنٹ سے بہتر کوئی فلور نہیں ہے جہاں پہ گرینڈ ڈائلاگ ہو. سینٹ میں بھی سیشن ہوتا ہے, پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں بھی سیشن ہوتا ہے, وہ ایک فورم ہے. اور آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کے ووٹرز نے آپ کو چن چن کے ووٹ دیے ہیں اور لوگوں کو چن کے بھیجا ہے. تو وہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں لوگوں کی بات کرتے ہیں؟ فلور آف دا ہاؤس صرف ایک بانی کے ریلیز ہونے کی بات کیوں ہوتی ہے, یا ان کو جیل میں سہولیات دینے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ ابھی احمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک پیراشوٹر سینیٹر کو نہیں مانتے ہیں اور ان سے وہ بات کرنا نہیں چاہتے, یا وہ کس طرح سے آئے ان پہ اعتراض ہے. لیکن وہ پیراشوٹر سینیٹر جس طرح سے آئے, لیکن آپ ان سے بات کرنے کے لیے راضی ہیں, آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی دوسرے ہمارے بھائی نے بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو میرے خیال میں یہ مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. ابھی بھائی نے بات کی کہ کامن انٹرسٹ پہ بیٹھنا چاہیے, تو اس کے لیے ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بنا ہوا ہے. تو آپ بلائیں اجلاس, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلائیے, اس میں ساری پارٹیز آئیں گی اور بیٹھ کے بات کریں. آپ سارے سی ایم بھی آئیں گے, اور جس طرح سے آپ صرف پنجاب کی حکومت یا پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, باقی صوبے اس میں پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, یا کون سا فارمولا ہے جو ہم باقی عوام کو نہیں دے پا رہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے. نہیں, شازیہ سمرو صاحبہ, ڈپریشن کا ایک آپ بھی اخراجات کم کریں, عوام کو ریلیف دیں, حکومتی خرچے کم کریں. نہیں دیکھیں, میں نے ابھی بات کی کہ وہ فارمولا بتایا جائے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتی ہوں کہ ہر اس چیز میں آگے بڑھ کے کام کرتی ہے جہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کی بات ہو. شازیہ صاحبہ, میں آپ کی جگہ ہوں تو میں فارمولا نہ پوچھوں, میں تو انسپریشن ڈرا کروں اور فارمولا اپنے تئیں بناؤں کہ اگر ایک صوبہ یہ کر سکتا ہے تو میں, اگر وہ 14 روپے کے ریلیف کی بات کرتے ہیں, میں 18 روپے کا ریلیف دوں گا. میرا تو اگر آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں آگے بات کر سکتی ہوں. جی شازیہ اگر صاحبہ, آپ نہیں بولنا ہے تو پھر ہم لوگوں کو انوائٹ نہ کیا کریں نا. میں نے تو شازیہ صاحبہ ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے, یہی آپ کو وہ بات بری لگ گئی ہے.
میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی ابھی. آپ کریں بات, کمپلیٹ کریں آپ. جی تو اگر آپ بیچ میں نہیں بولیں گے تو ہی میں بات کر سکتی ہوں نا. میڈم بولیے پلیز. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ میں سولر پینل دینے کی ایک اسکیم کا افتتاح کیا ہے. تو یہ اسی چیز کی کڑی ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی آگے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس چیز پہ, اور اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس پہ کیوں آپ لوگ نہیں بیٹھتے ہیں؟ آپ کو بیٹھنا چاہیے اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, نہ کہ آگے پھر اپنے لیے اور لوگوں کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہوں. اب جان کی مان پاؤں تو کچھ عرض کر سکتا ہوں شازیہ صاحبہ, برا نہ منائیں. بالکل, ابھی تک تو آپ ہی بول رہے تھے. یہ تو میرے خیال سے اب ناظرین بہتر تعین کر سکتے ہیں اس بات کا کہ میری اور آپ کی آواز میں بھی بڑا فرق ہے کہ میں بول رہا تھا یا آپ بول رہی تھی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک صوبے نے اچھا کام کیا ہے, آپ انسپریشن لیں. آپ نے کہا ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آپ انسپریشن لیں, فارمولا تیار کریں کہ ہم ان سے بڑھ کے ریلیف دیں گے. ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ پوچھا تھا جس پہ آپ نے کہا میں ہی بولے جا رہا ہوں. اب میں نے سوال کر لیا, جواب دے دیں. میں احمد اویس صاحب کی جانب جاؤں. دیکھیے جی, میں نے بھی یہی بات آپ کو کمپلیٹ کی کہ اسی طرح کا ہی ایک فارمولا ہم نے بنایا جس سے ہم نے سولر پینل دینے کا آغاز کیا ہے. اور جو چیز جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ میں بلوں میں ریلیف کے لیے, تو اگر وہی چیز سندھ, بلوچستان اور کے پی میں بھی دی جائے تو میرے خیال میں یہ چیزیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں گی سب میں. رائٹ. احمد اویس صاحب, ایک چیز جو اب آپ سے بطور قانون دان جاننا چاہوں گا, گو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی صرف اپنا قانونی اسپیکٹ آن کر کے مجھے اس پر روشنی ڈالیں. یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں, عمران خان کا ملٹری ٹرائل پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی, ہوگا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے, یہ کیا کہانی ہے, کس طرح سے قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قانون تو بڑا کلیئر ہے جی, اس کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ ملٹری ٹرائل ان کا نہیں ہو سکتا. یہ تو قانون تو بڑا واضح ہے, کلیئر ہے. اور دیکھیے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز کرنی ہوتی ہے نا وہ وقت کے اوپر ہی اچھی لگتی ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوئے, آج دیکھیے 1.25 سال سے 1.5 سال ہو رہا ہے اس واقعے کو گزرے ہوئے, اور اب اس میں وہ عمران خان کو ملوث کر رہے ہیں, جبکہ وہ تینوں کیسز میں جن کو سزا ہوئی تھی وہ بری ہو گئے. ان کو اب اس کا ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اب کیا کریں گے, تو بری ہو گئے ہیں تو باہر نکل آئیں گے, تو اس کیس کے اندر ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح معاملات نہیں چلتے ہیں. اور آپ دیکھیے وہ لوگ جن کو وہ 9 مئی کا الزام ہے, وہ آج یعنی درجنوں وہ لوگ جو ہیں ابھی, اور سینکڑوں وہ ابھی جیلوں میں ہیں, اور ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا. اور جہاں جلدی ٹرائل کرنا تھا, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ دنوں میں ٹرائل ختم کر کے انہوں نے الیکشن سے 10 دن پہلے 10 دن کے وقفے میں 3 کیسز میں سزائیں سنا دی تھی. تو یہاں پہ جب ایسے سلیکشن کریں گے آپ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں ہے, یہاں پہ رول آف اتھارٹی ایکسرسائز ہو رہی ہے, وہ بڑی خطرناک ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں بلکہ یہاں پہ ابھی شازیہ صاحبہ نے بات کی, میں ان کی انٹینشن کو آئی ریئلی اپریشیٹ. ان کی انٹینشن جو ہے کہ وہ ایک معاملات کو, ماضی کو دینے سے بہت بہتر ہے کہ ہم اگلی معاملات کو چلیں. اور جو پازیٹیو اسٹیپ انہوں نے بلاول بھٹو کے ریفرنس سے بات کی, سولر سسٹم اور وغیرہ وغیرہ, تو کامن مین کو جہاں پہ مستفید وہ ہو سکے کامن مین, وہ اپریشیٹیبل بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور ایک بات آپ کو میں صرف وقت کی قلت ہوتی ہے, کسی نے آج تک یہ خیال نہیں کیا, نہ بجٹ کے سیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کے اندر 2 طبقوں کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی. ایک جو انتہائی جو رچ کلاس کہہ لیجیے, جو فریکشنل پرسنٹیج میں آتی ہے, جنہوں نے ملک سے باہر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں, اسکائی ہائی, ان کے دبئی کے اندر بھی ٹاور ہیں. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں, لیکن ان کا کسی نے کیا, ان کے اوپر بھی کوئی لگے گا کہ نیٹ میں وہ بھی آتے ہیں تو ٹیکس دینا ان کے بھی واجب ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح سے کسی نے کہیں یہ خیال نہیں کیا کہ 55% سے تجاوز کر گئی ہے بلو پاورٹی لائن جو زندگی لوگ گزار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 13 کروڑ سے زیادہ آبادی ان لوگوں کی ہے. تو وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے متعلق کوئی ایک سٹیپ لیا کسی نے, کوئی ایک سٹیپ بات ہوئی کسی کی؟ آپ بتائیے, یہ بل تو ان کا بھی ہے نا, ان کے بھی یہی شریانوں میں یہی سرخ خون ہے, ان کے بھی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے یہی جذبات ہیں جو ہمارے آپ کے ہیں.
لیکن حکومت کا کام کیا نہیں ہے اگر وہ نمائندہ ہو. لیکن کیونکہ میجورٹی جو لوگ آ کے انکلوڈنگ پرائم منسٹر یہ نمائندہ عوام کے نہیں ہیں, اس لیے عوام کا درد نہیں ہے ان کو. عوام کا درد اگر ہے تو وہ جو عوام کے ووٹ لے کے صحیح معنوں میں آئے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے, لیکن ان کو بھی بھول جائے. میں کہتا ہوں آج ہی بھی ہم پرانی باتوں کو بھول کے آپ سٹیپ لیں, ایک سٹیپ آگے لیں اور ایک ٹیبل پہ سب کو اکٹھا بلائیں اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر کمٹمنٹ لیں. دیکھیے حالات بدلنے لگیں گے. جب پابند ہو جائے گا ہر شخص قانون کی بالادستی کے اوپر, تو پھر معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے اور کانفیڈنس آنا لگے گا قوم کے اندر بھی. ابھی جو ہے نا بریچ آف ٹرسٹ کا شکار ہے قوم, اور ایک دوسرے کے اوپر جو خود اعتمادی ختم ہو چکی ہے. یہ بڑے خطرناک صورتحال ہے جسے ہم دوچار ہیں. دیکھیے نا 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت کی, اس کے بعد یہ حکومت آ گئی, تو وہ 16 مہینوں میں کیا کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. اکانومی ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب حالات کیا ہے, کوئی ایک ڈھیلا یہاں پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ملک کو سامنے دیکھیں, وہ کو چھوڑ دیں, یہ پارٹیوں کو چھوڑ دیں, لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. ان سب کو جب تک اس بات کے اوپر متفق نہیں ہوں گے کہ ملک کو بچانا ہے تو کامن مین کو مستفید کرنا انتہائی ضروری ہے. ایگریڈ سر, 100% ایگریڈ ہے میں احمد اویس صاحب آپ کی بات سے, اور میرے خیال سے ہم سب اس بات پر متفق ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے جی. میں اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے